الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. The following is a translation for verses 31 to 37 of Surah Hamim Sajda. I seek refuge with Allah from the accursed Satan. In the name of Allah, the most gracious and ever merciful. As for those who say, "Our Lord is Allah," and then remain steadfast, the angels descend on them, reassuring them, "Fear not, nor grieve, and rejoice in the glad tidings of the garden which you were promised. We are your friends in this life and in the hereafter. Therein you will have all that your souls will desire, and therein you will have all that you will ask for, an entertainment from the most forgiving, merciful God. And who is better in speech than he who invites men to Allah and does righteous deeds and says, 'I am surely of those who submit.' And good and evil are not alike. Repel evil with that which is best. And lo, he between whom and thyself was enmity will become as though he were a warm friend. But none is granted it save those who are steadfast, and none is granted it save those who possess a large share of good. And if an incitement from Satan incite thee, then seek refuge in Allah. Surely he is the all-hearing, the all-knowing." Please stand up for pledge. इस वक्त जर्मनी में भी इज्तिमा हो रहा है। जर्मनी की लजना भी खड़ी हो जाए लहराने के लिए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। I bear witness that there is none worthy of worship except Allah, the One, without any partner. And I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is his servant and his messenger. I affirm that I shall always be ready to sacrifice my life, property, time, and children for the cause of faith and the community. I shall always adhere to truth and shall always be prepared to make every sacrifice
for the perpetuation of the Ahmadiyya Khilafat. Inshallah. Please be seated. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں وہ روشنی جو پاتے ہیں ہم اس کتاب میں ہوگی نہیں کبھی وہ ہزار آفتاب میں اس سے ہمارا پاک دل و سینہ ہو گیا اسے ہمارا پاک دل و سینہ ہو گیا وہ
को मिटा दिया। कुरान खुदा नुमा है, खुदा का कलाम है। कुरान खुदा नुमा है, खुदा का कलाम है। बे उसकी मारिफत का चमन्ना तमाम है शुक्र रब्बी अज़्ज़ वजल खारिज बयां, जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान। जज़ाकल्लाह। जी, report by General Secretary. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Beloved Hazur and dear sisters, Assalamu alaikum. The Lajna year 2011-2012 is coming to an end, and both Lajna and Nasrat members across the UK have alhamdulillah been active in participating in Talimi, Tarbiti and fundraising activities. The United Kingdom celebrated the Diamond Jubilee of Her Majesty the Queen this year. Lajna Imaila supported the Jamaat in participating in the Jubilee celebrations and held various events throughout the year to raise a total of £50,000 for the Queen's charities. In addition, all members were made aware of the significance of the book Tohfa Kassariya. Nationwide, 6 marathon walks were organised, and money was also raised through Mina Bazaar stalls and donations. The marathon walks alone raised over £33,000. The Majalis Khidmat-e-Khalq secretaries have continued to work tirelessly throughout the year to raise funds for various charities. The main highlight for this year was raising funds for the Adopt a Village scheme. For this purpose, Majalis held local and regional stalls, selling food and household items, holding Mina Bazaars, and placing collection boxes at local meetings. By the grace of Allah, Lajna Imala UK has managed to support 3 villages in Africa. The Sanatul Tijarat Department has worked extremely hard throughout the year, and participation by the Majalis has increased. The theme for raising funds has been the Queen's Diamond Jubilee and the London 2012 Olympics. 109 local Mina Bazaars were organised, and the total income generated for the year was almost £80,000. The Ishaat Department has been very busy in a number of projects, including translating and creating booklets, and one of its key achievements is that for the first time, 3 editions of Al-Nusrat have been produced by an all-Lajna design and production team. A special edition was published commemorating the Queen's Diamond Jubilee with reference to Tohfa Kassariya. The Nasrat website is a popular resource for Nasrat. New activities and articles are added constantly, and slides of Hazur's Friday sermon and the book of the life of the Holy Prophet Muhammad ﷺ are on the site. The Lajna website was redesigned this year, providing easy access to up-to-date resources and activities for all members. This year, the Talim Department has started a 20-minute-a-day reading campaign of Jamaat literature, which has been successful, alhamdulillah. Regular lesson plans covering the syllabus were distributed to the Majalis throughout the year. The Tarbiyat Department started several new initiatives. This included coffee mornings for mothers with young children, teen workshops for girls aged 14 to 20, and youth camps, of which the first was held in Islamabad.
The Nasrat syllabus this year has focused on topics to increase the Nasrat self-esteem and knowledge as Ahmadi Muslim girls. By the grace of Allah, 34 bats have been achieved by Lajna this year. The Tabligh department hosted the annual Lajna Peace Symposium. The event was entitled Peace, an Illusion or an Attainable Reality, and was attended by 115 guests. Alhamdulillah, we are approaching the 4th year of the 10% campaign. By the grace of Allah, the majority of the regions have participated and fulfilled their obligations to distribute to schools, libraries, and GP surgeries. May Allah, mashallah, each region approach this work with great enthusiasm. The Norma Buying Department has continued with helping new sisters integrate into the Jamaat. Study circles have been established across Britain. This year, the department also launched an online monthly newsletter to support their religious education. In addition to organising the marathon walks, the Health and Fitness Department held a sports day, a badminton tournament, and a Majalis-wide competition to commemorate the Olympics. The Ziyafat team, along with many Lajna and Nasrat volunteers from across the UK, enthusiastically served food and refreshments at all major Lajna functions throughout the year. Currently, there are 2,086 Lajna Musis in the UK and 142 members have applied to enter the blessed scheme of Wasiyat. The Finance Department prepared a comprehensive finance programme this year to educate members on the importance of all Islamic and Jamaat chandas. By the grace of Allah, Lajna UK exceeded both their Tariq Jadid and Waqf Jadid targets. Report on Lajna Shura. The Lajna Majlis Shura began at Battle Futu on Friday, 12th of October before Jummah, continuing after prayers and lunch. 4 proposals were deliberated on by the delegates covering Tarbiyat, Tabligh and finance. A full report with suggested implementation will be submitted to Huzur Aqdas for approval. The Lajna and Nasrat National Ijtima 2012 proceedings started on Saturday with recitation of the Holy Quran, followed by the Tilawat, English and Urdu competitions. 81 Lajna and 2 Norma Buying participated in the competitions. All 14 regions and 99 out of 99 majalis were represented at the Ijtima. Yesterday's attendance figure was 4,155 compared to last year's figure of 3,894. The theme of the Ijtima this year was the excellence of the Holy Quran. The Talim department organised an exhibition that was assigned to all regions based on this theme. The aim of the project was to illustrate and highlight the beautiful qualities of the Holy Quran. The regions worked very hard on these projects and they were displayed and judged during the Ijtima. Topics covered included prophets mentioned in the Holy Quran, fulfilled prophecies of the Holy Quran, science and religion, and rights of women and barda. Sadr Saiba addressed the Lajna Ijtima at the end of the first session yesterday. In the address, Sadr Saiba reminded Lajna of the importance of self-assessment and requested Lajna to focus on strengthening relationships within their families. She reinforced that the time had come for Lajna to become role models. She went on to say that Lajna should also strengthen their relationship with Hazrat Khalifatul Masih, Ayyadahullah bin Nasr al-Aziz, by ensuring that they listen to Huzur Aqdas's addresses and by following the guidance therein. So the Saiba stated further that Lajna should focus on their relationship with Allah the Almighty by beautifying their salat and ensuring that it was meaningful. Over the weekend, 153 Nasrat participated in the competitions, which included Tilawat, Nazm, Urdu and English speeches. And overnight accommodation was provided for over 250 guests. The Lajna Rishta Nata department held a forum on Saturday evening for mothers and daughters. Currently, the head count is 5,950 compared to last year's figure of 5,885. Jazakallah. Jazakallah. The prize distribution क्या है? Distribution regional जो overall best regions हैं. तो prizes हैं, medal तो देंगे. Shields हैं, छोटे. We will now, Huzur Aqdas has agreed to give out the prizes for the overall achievement awards for the year for the Majalis.
The majalis were divided into 3 groups, and these are the results for the small majalis, Group 1. First place was for Newcastle Majlis. Second place was Woking. And third place was Swansea. The best overall achievement in Group 2, which were the medium-sized majalis, first place was Earlsfield. Second place was Islamabad Majlis. And third place was Wandsworth Majlis. Wandsworth. In Group 3, for the large majalis, the first place goes to Tooting Bec Majlis. Second place is Roehampton Majlis. And third place is Wimbledon Park. The next awards are for the best majalis for Nasirat. In the small groups, the first place goes to Swansea Majlis. And there are 2 second places, Bournemouth and Milton Keynes. And third place goes to Oxford. In the medium-sized majalis for Nasirat, the first place goes to Earlsfield Majlis. Second place goes to Putney. And third place goes to Huddersfield South. In the large majalis groups for Nasirat, first place goes to Tooting Bec. Second place goes to Fazl Mosque. And third place goes to Inner Park. Third place to Inner Park. We also have some Sanatul Tijarat Awards for regions who raised the most money this year. And first prize goes to Batul Nur, who raised nearly £3,000. And Middlesex region, who raised £1,674. And Hertfordshire and Bedfordshire region. We also have a prize for the Majlis who raised the most money in the last year, which was Stevenage Majlis, who raised £2,015. We also have awards for from the Health and Fitness Department for those marathon walks which raised the most money. The regions that raised the most money for first prize goes to Batul Futu. Second prize goes to East region. And third goes to Batul Nur. The Ishaat Awards, the Ishaat department held an essay writing competition on the Blessed Institution of Khilafat. The first position for English competition goes to Samina Isa Haq from Bradford North. And Samia Isa Haq, the first position for Urdu competition goes to Samia Sultan from Glasgow. The final award is for the Quran exhibition displayed at Ijtima, and the first position goes to the Islamabad region.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے جرمنی کی لجنہ کو صدر صاحبہ اگر ممکن ہو تو اپنی حاضری کی رپورٹ بھی بھجوا دیں. یہاں کی حاضری 5000 تھی, 5000 سم تھنگ. ہاں اچھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دنیا میں جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ مقصد تھا جس کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ایک روحانی انقلاب پیدا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اے نبی آپ دنیا کو بتا دیں کہ میں تمام دنیا کو خدائے واحد کی طرف بلانے کے لیے بھیجا گیا ہوں, دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں, دنیا کے انسانوں کو ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کے طریق سکھلانے کے لیے بھیجا گیا. بس یہ مقصد تھا, یہ پیغام تھا جس کو پھیلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کے خلفائے راشدین نے کوشش کی. صحابہ رضوان اللہ علیہم نے جہاں اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کی, وہاں معاشرے میں اس پیغام کو پہنچانے اور اس پر قائم رہنے کے لیے قربانیاں بھی دیں. ان قربانیوں میں مرد بھی شامل تھے اور عورتیں بھی شامل تھیں, بچے بھی شامل تھے اور جوان بھی شامل تھے. ہم تاریخ اسلام میں ان کے حیرت انگیز واقعات پڑھتے ہیں. بس ضروری تھا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے آئے تو آپ کے ماننے والوں کو بھی یعنی احمدیوں کو بھی قربانیاں دینی پڑنی تھیں. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں ہر طبقے کے لوگوں نے مختلف حالات میں مختلف قسم کی قربانیاں دیں اور آئندہ بھی دینی پڑیں گی. کہ دینی جماعتوں کی ترقی پھولوں کی سیج پر نہیں ہوتی. دنیا پر غالب آنے والی قومیں آسانیوں اور آسائشوں میں رہ کر دنیا کو فتح نہیں کرتی. بس دنیا میں رہنے والی ہر احمدی عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگر انہوں نے جماعتی ترقی کا حصہ بننا ہے تو انہیں نفس کی قربانی بھی دینی ہوگی, جان کی قربانی بھی دینی پڑے گی, اولاد کی قربانی بھی دینی پڑے گی, مال کی قربانی بھی دینی پڑے گی, جذبات کی قربانی بھی دینی پڑے گی, وقت کی قربانی بھی دینی پڑے گی.
تبھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جب تک مردوں کے ساتھ عورتیں اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوں گی، جب تک جماعت کا ہر فرد، بچہ بوڑھا، عورت مرد اس قربانی کے لیے تیار نہیں ہوگا، جماعت کی ترقی میں تیزی نہیں آ سکتی۔ اس لیے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے جب مردوں سے عہد لیا تو عورتوں سے بھی عہد لیا، جسے آپ نے ابھی دہرایا ہے کہ ہم اپنی جان، مال، وقت اور اولاد کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گی، خلافت احمدیہ کے قائم رکھنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں گی۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ بھی گواہ ہے کہ جماعت کی ابتدا سے لے کر آج تک احمدی عورت اس عہد کو جب بھی موقع ملے نبھاتی اور پورا کرتی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پورا کرتی رہے گی۔ اس وقت میں جماعت احمدیہ کی خاطر مختلف قربانیوں سے گزرنے والی احمدی عورتوں کی چند مثالیں پیش کرتا ہوں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں قربانی کی توفیق دی اور وہ ثابت قدم رہیں۔ سب سے پہلے جس کو میں ذکر کروں گا وہ صبر اور جماعت سے وابستگی کا عظیم اظہار ہے، جو حضرت سید عبداللطیف صاحب شہید رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کا آپ کی شہادت کے بعد ہمارے سامنے آیا۔ حادثہ شہادت کے بعد حکومت افغانستان کی طرف سے آپ کی اہلیہ اور بچوں پر بہت مظالم ڈھائے گئے، جن کو سن کر کلیجہ منہ کو آتا، مگر انہوں نے قابل رشک صبر و استقلال کا نمونہ دکھلایا۔ آپ کی اہلیہ ہر موقع پر یہی فرماتی رہیں کہ اگر احمدیت کی وجہ سے میں اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے شہید کر دیے جائیں تو میں اس پر خدا تعالیٰ کی بے حد شکر گزار ہوں گی اور بال بھر بھی اپنے عقائد تبدیل نہ کروں گی۔ یہ اس عظیم شہید کی عظیم بیوی کا رد عمل تھا۔ پھر اسی طرح یہ قربانیوں کی تاریخ آگے بڑھتی چلی گئی۔ 1978 میں وفات پانے والی بعض خواتین کا ذکر ہے تاریخ لجنہ معلّہ میں، مثلا محترمہ رشیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ قاری عاشق حسین صاحب نے 1976 میں احمدیت قبول کی۔ سانگلہ ہل کی رہنے والی تھیں، شہر ہے پاکستان میں۔ احمدیت کے راستے میں ہر دکھ اور قربانی کو خندہ پیشانی سے قبول کیا۔ آپ کی وفات بھی نہایت دردناک طور پر واقع ہوئی۔ آپ کے پالے ہوئے بیٹے نے آپ کو احمدی ہونے کی وجہ سے چھری سے حملہ کر کے شہید کر دیا۔ پھر ایک قربانی کرنے والی خاتون مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم محمد سلیم بٹ صاحب چوئنڈا تھیں۔ آپ 2 مئی کو دعوت اللہ کے سلسلے میں قریبی گاؤں ڈوگراں گئی تھیں۔ ایک نومبائے عابد صاحب کے گھر بیٹھی ہوئی تھیں کہ ایک مخالف نے چھری سے وار کر کے شدید زخمی کر دیا۔ ہسپتال لے جایا گیا، 13 بوتلیں خون کی لگیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر غالب آئی اور جان بر نہ ہو سکی، اور اس طرح خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کر دی۔ یہ احمدی عورت کی تبلیغ کے میدان میں جان کی قربانی کا ایک واقعہ ہے، بہت سارے واقعات میں سے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب قادیان میں ہندوؤں اور سکھوں نے حملہ کیا تو شہر کے باہر کے ایک محلے میں ایک جگہ پر عورتوں کو اکٹھا کیا گیا اور ان کی سردار بھی ایک عورت ہی بنائی گئی۔ اب یہ ایک عورت کی بہادری کا قصہ سنیں، جو بھیرے کی رہنے والی تھی۔ اس عورت نے مردوں سے بھی زیادہ بہادری کا نمونہ دکھایا۔ ان عورتوں کے متعلق یہ خبر آئی تھی کہ جب سکھوں اور ہندوؤں
وہ جو تلواروں اور بندوقوں سے ان پر حملہ آور ہوئے تھے تو یہ عورتیں ان کو بھگا دیتی تھیں، اور سب سے آگے وہ عورت ہوتی تھی جو بھیرے کی رہنے والی تھی اور ان کی سردار بنائی گئی تھی۔ اور پھر بعد میں آج کل تو جوڈو کراٹے سکھایا جاتا ہے، بعد میں لڑائی کے طریقے بھی لجنا کو سکھاتی رہی تھیں۔ لجنا اور ناصرات کو چاہیے کم از کم اپنے ڈیفنس کے طریقے سیکھیں بجائے ادھر ادھر وقت ضائع کرنے کے۔ پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس میں بچپن کی نیک تربیت کا، ماں نے جو نیک تربیت کی تھی بچپن کی، جو باتیں بچے کے ذہن میں ڈالی تھیں اس کے اثر کا اظہار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت مسلم موعود کے چند دن ہوئے شیخ پورے کے ایک افسر نے جنہوں نے BCG کا کورس کیا ہوا ہے مجھے خط لکھا کہ میں دین کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بہت اچھا، ہم غور کریں گے کہ آپ کی خدمت سے سلسلہ کس رنگ میں فائدہ اٹھا سکتا ہے، لیکن آپ بتائیں کہ آپ کا کس خاندان سے تعلق ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے صوفی عبدالخالق صاحب جلندر والوں کا نام سنا ہوگا۔ میں نے کہا خوب جانتا ہوں، جلندر کے مشہور پیر تھے، ان کی ایک بیٹی قادیان آیا کرتی تھی۔ انہوں نے کہا وہ بیٹی جو تھی وہ میری والدہ تھی۔ کہتے ہیں اس لڑکے نے لکھا کہ میرے نانا تو احمدیت کے سخت مخالف تھے، لیکن میری والدہ نے آخری عمر میں احمدیت قبول کر لی تھی، اور فوت ہونے کے بعد وہ بہشتی مقبرہ قادیان میں دفن ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے لکھا کہ مجھے زندگی وقف کرنے کی تحریک اس لیے ہوئی ہے کہ جب میں پیدا ہوا تھا اسی وقت سے میری والدہ نے میرے کانوں میں یہ بات ڈالنی شروع کی تھی کہ میں نے تمہاری زندگی خدمت دین کے لیے وقف کرنی ہے۔ میں 4-5 سال کا ہی تھا کہ وہ فوت ہو گئیں، لیکن ان کی وہ بات میرے دل میں ایسی گڑی کہ اب جب کہ میں بڑا ہو گیا ہوں، میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے اور BCG کا ڈپلومہ بھی حاصل کر لیا ہے، میرے دل میں ہمیشہ یہ خلش رہتی ہے کہ میری والدہ نے تو یہ خواہش کی تھی کہ میں دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کروں، لیکن میں دنیا کے کاموں میں مشغول ہوں۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے اس بات کا ذکر اپنے والد سے بھی کیا۔ انہوں نے بھی کہا کہ جب تمہاری والدہ کی یہ خواہش تھی کہ تم دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرو تو تم زندگی وقف کر دو۔ مسلم موعود فرماتے ہیں کہ دیکھو، ماں فوت ہو گئی، اس کا بیٹا دوسرے ماحول میں چلا گیا، دنیا داری کے ماحول میں پڑ گیا، اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، BCG کا ڈپلومہ حاصل کیا، اور اب اسے ایک اچھی ملازمت ملی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل میں یہ جلن رہتی ہے کہ میری ماں کہتی تھی کہ میں نے تمہیں دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا ہے، لیکن میں دنیا کمانے میں لگا ہوا ہوں۔ تو یہ ہے اس بچپن کی نیک تربیت کا اور باتوں کا اثر جو ماں نے اپنے بیٹے کے دل میں ڈالا کہ 4-5 سال کی عمر کا بیٹا ہے، اس نے اس اثر کو اپنے دل میں قائم رکھا، اور بڑے ہو کر جب کسی قابل بن گیا تو دین کے لیے اپنی زندگی وقف کی۔ بس یہ ہے احمدی ماؤں کا کام جو آج جس کے کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس وقت بھی بہت ساری احمدی مائیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کو وقف نو میں شامل کر رہی ہیں، لیکن وقف نو میں شامل کرنے کے بعد جس طرح توجہ سے ان کی تربیت کی ضرورت ہے وہ نہیں کی جا رہی، اور یہی وجہ ہے کہ بعض لڑکے ایسے ہیں جو بڑے ہونے کے بعد یہ لکھنے شروع ہو گئے ہیں اب مجھے کہ ہم اپنی وقف قائم نہیں رکھنا چاہتے۔ اگر صحیح طور پر، حقیقی طور پر مائیں اپنے بچوں کے دل میں یہ ڈال دیں کہ وقف کی اہمیت کیا ہے اور تمہیں وقف کیا ہے اور تمہیں اس کو نبھانا ہے، تو کبھی ایسی مثالیں سامنے نہ آئیں۔ اسی طرح بہت ساری مائیں ایسی بھی ہیں، یا میں کہوں گا بعض مائیں ایسی ہیں جو گھر نہیں بیٹھتی، اپنی اولاد کی تربیت کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہیں، اپنے دنیاوی کاموں میں لگی ہوئی ہیں، اور یہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے بات جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ بس ہماری عورتوں کو اس بات کو بھی سوچنا چاہیے۔ بعض نوجوان بچیاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو گھروں میں چھوڑ کے چلی جاتی ہیں یا شوقیہ طور پر ملازمت کر رہی ہیں، حالانکہ میں نے اس سال ہی
کینیڈا اور امریکہ کے جلسے میں عورتوں کی تلقین کی تھی، امریکہ میں خاص میرا خیال ہے، کہ بلا وجہ بغیر ضرورت کے صرف شوق کے طور پر کام نہ کریں. اور یہاں ایک نئی اختراع آج کل چلی ہے، نئی ٹرم بنائی ہے بعض نوجوان لڑکیوں نے گھروں سے نکلنے کے بہانے تلاش کرنے کے لیے کہ می ٹائم، کہ ہم نے اپنا وقت صرف کرنا ہے اور ہماری مرضی جس طرح مرضی صرف کریں، حالانکہ ان کو اپنے گھروں پہ توجہ دینی چاہیے. پھر حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کچھ عرصہ ہوا کالج کی ایک اسٹوڈنٹ ہمارے گھر آئی اور اس نے مجھے ایک رکا دیا جس میں لکھا تھا کہ میں دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کرنا چاہتی ہوں. میں نے اسے کہا، مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ بی بی اس وقت ہمارے پاس لڑکیوں کی زندگی وقف کرنے کا کوئی انتظام نہیں ہے، کیونکہ واقف زندگی کے لیے، واقف زندگی کو تبلیغ کے لیے گھر سے باہر رہنا پڑتا ہے، بلکہ بعض دفعہ اسے ملک سے ہی باہر جانا پڑتا ہے، اور لڑکیاں اکیلی باہر جا نہیں سکتی. ہاں اگر تم زندگی وقف کرنا چاہتی ہو تو کسی وقف زندگی نوجوان سے شادی کر لو. وہ خاموش ہو کے چلی گئی. میری بیوی کی ایک ہم جماعت کو یہ بات معلوم ہوئی. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں میری بیوی کی ایک کلاس فیلو تھی، چھوٹی بیوی کی، ان کو یہ معلوم ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ میں نے اس سے پہلے کی نیت کی ہوئی تھی کہ میں اپنی زندگی دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن اس نے پہل کر لی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے سامان کیے کہ اس کی شادی ایک غیر ملکی واقف زندگی نوجوان سے ہو گئی. اب دیکھو نیک نیتی کیسے اچھا پھل لاتی ہے. بس ہماری بھی بچیوں کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دین دیکھیں، دیندار بنیں، اور لڑکوں کو بھی یہی کوشش کرنی چاہیے کہ دیندار لڑکیاں تلاش کریں. اور خاص طور پر بعض دفعہ میں نے دیکھا ہے واقف زندگی لڑکوں کے رشتے آتے ہیں تو انکار ہو جاتے ہیں، حالانکہ واقف زندگی لڑکوں سے لڑکیوں کو اپنے رشتے منظور کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے. اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو دعا کر کے فیصلہ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ بغیر سوچے سمجھے جواب دے دیا جائے. پھر مسلم موعود کہتے ہیں کہ ایک دن ایک اور لڑکی روتی ہوئی میرے پاس آئی اور اس نے کہا کہ میں کسی واقف زندگی نوجوان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے والد اس میں روک بنتے ہیں اور وہ میری شادی وقف زندگی سے نہیں کرنا چاہتے. میں حیران ہوا کہ اس کے اندر کس قسم کا اخلاص پایا جاتا ہے. میں نے مولوی ابوالعطا صاحب کو کہا، مولانا ابوالعطا صاحب ہمارے جو امام عطاء المجید راشد صاحب ان کے والد تھے، ان کو کہا کہ وہ اس کے والد کو سمجھائیں. آخر چند دنوں کے بعد وہ پھر آئی اور اس نے کہا کہ میرا والد ایک وقف زندگی سے میری شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، سمجھانے پر ان کے. چنانچہ اس کی شادی ہو گئی. شادی کے بعد وہ پھر ایک دن روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرا باپ کہتا ہے کہ اگر تو اپنے خاوند کے ساتھ ملک سے باہر گئی تو میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھوں گا. یعنی وقف زندگی شادی کر لی ہے، وقف زندگی پابند ہو اس کے باپ کا، نہ کہ جماعت کا. حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے کہا میں بیمار ہوں، یہ آخری عمر کا قصہ ہے، اور تمہارے رونے کی وجہ سے میرا دل گھبراتا ہے، اس لیے تم خود ہی کچھ کرو اور اپنے والد کو کسی نہ کسی طرح راضی کر لو. بعد میں حضرت مسلم موعود کہتے ہیں کہ میں نے پھر مولوی ابوالعطا صاحب سے کہا اور انہوں نے کوشش کر کے سمجھوتا کروا دیا. اب دیکھو کہ وقف زندگی ایک جہاد ہے، وقف زندگی ایک جہاد ہے، اور جہاد کا عورتوں کو براہ راست حکم نہیں. وقف زندگی نوجوانوں کو غیر ممالک جانا پڑتا ہے اور لڑکیاں اکیلی باہر نہیں جا سکتی، اس لیے اس قسم کی قربانی کا انہیں براہ راست حکم نہیں. لیکن جب لڑکیوں میں دین کی خدمت کا جوش پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسے سامان کر دیتا ہے کہ ان کی خواہش پوری ہو جاتی ہے. پھر عسقری مظہر رابع ایک خاتون کا قربانی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ محترمہ شمیم اختر صاحبہ اہلیہ مقبول احمد صاحب شہید بیان کرتی ہیں کہ میرے شوہر مقبول احمد صاحب نے 1967 میں بیعت کی تھی. احمدیت قبول کرنے کے بعد مولوی آپ کو بہت تنگ کرتے تھے اور دھمکیاں دیتے تھے. رات کو گھر میں پتھر وغیرہ پھینکتے اور دروازے کھٹکھٹاتے. آپ کا لکڑی کا آرا تھا، 100 مشین لگائی ہوئی تھی. ایک دن نقاب پوش ایک شخص لکڑی خریدنے آیا
اور خریدنے کے بہانے خنجر نکال کر آپ پر پے در پے وار کیے اور آپ کو شہید کر دیے۔ شوہر کی شہادت کے بعد سسرال والوں نے کہا کہ احمدیت چھوڑ دو تو ہم تمہیں پناہ دیں گے۔ دشمن بھی دھمکیاں دیتے تھے کہ احمدیت چھوڑ دو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہم تمہیں سینے سے لگائیں گے، لیکن آپ نے ان سب باتوں کو رد کر دیا اس خاتون نے، اور کسی قیمت پر احمدیت چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جس کی خاطر آپ کے شوہر نے جان دی تھی، اس دین سے آپ بھی چمٹی رہیں۔ پھر ایک اور خاتون کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں یونسی رابع کہ ثریا صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ وہ گجرانوالہ میں علی پور میں رہتے تھے۔ 1974 کے ہنگاموں میں جب وہاں پر جلوس آیا تو ایک رات 5-6 آدمی ہمارے گھر آ گئے۔ میری تائی جان نے ان سے کہا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے گھر والوں کو اور تم لوگوں کو جلانا چاہتے ہیں، آگ لگا کے ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر میری تائی جان نے ان سے کہا کہ بے شک ہمارے گھروں کو جلا دو، لیکن ہمیں یہاں سے نکل جانے دو۔ اتنے میں میرے بہنوئی عنایت محمد صاحب بھی آ گئے۔ انہوں نے میرے بہنوئی اور میرے والد غلام قادر صاحب کو پکڑ لیا، میرے سامنے ان کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے۔ اکیلی عورت تھی، کچھ نہ کر سکتی تھی، اور میرے دیکھتے دیکھتے ان ظالموں نے دونوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے صبر کی توفیق دی، اور 2 ماہ بعد کہتی ہیں میری والدہ بھی وفات پا گئیں، اور بہت تکلیف دہ حالات تھے اس وقت، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر ثابت قدم رکھا، اور انہوں نے احمدیت کی خاطر اپنے ایمان پر باوجود اس سختی کے اپنے ایمان پر آنچ نہ آنے دی۔ پھر ایک ذکر ہے ایک قربانی کا، ایک شہید حنیف محمود صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے، اس میں ذکر کیا ہے کہ ایک شہید نوجوان کی والدہ سے تعزیت کے لیے جو 2008 میں جو واقعات ہوئے، 2010 میں جو واقعات ہوئے ہیں 28 مئی کو، کہ ایک شہید نوجوان کی والدہ سے تعزیت کے لیے جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے افسوس کے الفاظ پر ٹوک دیا، یعنی افسوس کرنے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے ٹوک دیا، روک دیا کہ میرے سے افسوس نہ کرو، میں تو ایک شہید کی والدہ ٹھہری ہوں۔ شہید کی والدہ، شہید کی بیوہ یا بہن بھائی ہونے کا شرف حاصل ہونے کے الفاظ تقریباً ہر گھر سے کہتے ہیں سننے میں آئے، اور بڑا حوصلہ اور صبر سے ان سب نے عورتوں نے برداشت کیے اس میں۔ پھر ایک مضمون میں ایک ذکر آیا ہے جو الفضل میں چھپا تھا کہ احمدی خواتین اور تحریک وقف زندگی کے موضوع پر، کہ ایک خاتون اہلیہ مستری نور محمد صاحب گنج مغل پورہ تھیں، اپنے بیٹے محمد لطیف احمد سری کو انہوں نے خط لکھا کہ آج قادیان میں رہنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، تم نہایت جواں مردی اور استقلال سے حفاظت مرکز کی ڈیوٹی دیتے رہو، اور اگر اس راہ میں جان بھی دینی پڑے تو دریغ نہ کرو، یاد رکھو کہ تم پر ہم تبھی خوش ہوں گے جب تم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مقدس بستی قادیان کی حفاظت میں قربانی کا وہ اعلیٰ درجے کا نمونہ دکھاؤ جو ایک احمدی نوجوان کے شایان شان ہے۔ گھبراؤ نہیں، خدا تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، ہم تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تمہیں استقامت بخشے۔ پھر شہداء لاہور کے ذکر میں، جن کا پہلے میں ذکر کر بھی چکا ہوں اپنے خطبات میں، یہاں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک واقعہ، میں نے بیان کیا تھا پہلے بھی، کہ ایک خاتون لکھتی ہیں کہ میرے چھوٹے بچے بھی جمعہ پڑھنے گئے تھے اور خدا نے انہیں اپنے فضل سے بچا لیا۔ جب مسجد میں خون خرابہ ہو رہا تھا تو وہ ہماری ہمسائی ٹی وی پر دیکھ کر بھاگی آئیں، کیونکہ پاکستان کا ٹیلی ویژن اس وقت دکھا رہا تھا سب کچھ۔ میرے گھر آئی اس سوچ کے ساتھ کہ میں رو دھو رہی ہوں گی، کیونکہ مسجد کے ساتھ ان کا گھر تھا اور وہ نظارے بھی دیکھ رہی تھیں، خبر بھی سن لی تھی، لیکن کہتی ہیں میں نے جو میرے پاس آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ ہمارا معاملہ تو خدا کے ساتھ تھا، مجھے بچوں کی کیا فکر ہے، ادھر تو سارے ہی ہمارے اپنے ہیں جو مسجد میں موجود ہیں، اگر میرے بچے شہید ہو گئے تو خدا کے حضور مقرب ہوں گے، اور اگر بچ گئے تو غازی ہوں گے۔ یہ سن کر وہ عورتیں حیران رہ گئیں اور الٹے پاؤں واپس چلی گئیں کہ عجیب عورت ہے، کیسی کیسی باتیں کر رہی ہے۔ پھر
یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں شہدائے لاہور کے قصے میں کے تعلق میں، کہ ایک احمدی طالب علم جو تھوڑا عرصہ ہوا یہاں یو کے میں تعلیم کے لیے آیا تھا، وہ مجھے ملنے آیا اور مجھے بتایا کہ میں آپ سے اپنی ماں کی ہمت کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس طالب علم لڑکے کو مسجد میں 2 گولیاں لگی تھیں، فائر ہوئے جو ہو رہے تھے تو گولیاں اس کو بھی لگی تھیں۔ کہتے ہیں میں جو زخمی ہوا ہوں تو ماں کو فون کر کے بتایا کہ اس طرح گولیاں لگی ہیں اور خون بہہ رہا ہے، تو ماں نے جواب دیا کہ بیٹا میں نے تمہیں خدا کے سپرد کیا، اگر شہادت مقدر ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ لوگ شہید ہوئے ہیں، تو جرت سے جان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا، کسی قسم کی بزدلی نہ دکھانا۔ بہرحال اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، آپریشن سے گولی نکال دی گئی۔ تو یہ ہے ماں کا کردار، جب مائیں اپنے بچوں کو ایسی تربیت دے رہی ہوں، شہادت کے لیے تیار کر رہی ہوں، لواحقین جو شہداء کے لواحقین افسوس پر آنے والوں کو تسلی دلا رہے ہوں، تو پھر ایسی قومیں کبھی ختم نہیں ہوا کرتی، دشمن چاہے جتنا مرضی زور لگا لے، کیونکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور سزا کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ آزمائش اور امتحان لے رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بہرحال ہمیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے سخت امتحان سے بچائے اور اپنی نصرت کے ایسے نظارے دکھائے کہ دشمن غائب و خاسر ہو جائے۔ امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ نارتھ بینک کے گاؤں ایساؤ کی سسٹر آجا ٹیدا کنتے ایک مومر خاتون ہیں، انہوں نے کافی بڑی عمر میں بیعت کی، غیر احمدی خامند اور اولاد کی خوشی نصیب نہ ہونے کے باوجود، غیر احمدی خامند تھا ان کا اور اولاد بھی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی استقامت سے اپنے دین پر قائم رہیں جب احمدیت قبول کی ہے۔ بلڈ پریشر اور شوگر کی مریضہ ہیں، لیکن اس کے باوجود فارمنگ اور باغبانی کا کام کرتی ہیں اور اپنا چندہ باقاعدگی سے ادا کرتی ہیں۔ خاوند اور دیگر خاندان کی ہر بات بڑے صبر سے برداشت کرنے کے باوجود برداشت کرتی ہیں، ان کی سختیوں کے باوجود ہمیشہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ رہتی ہے۔ جب بھی اپنے فارم اور باغ سے آمد ہوتی ہے تو جماعت سے رابطہ کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اس پر جتنی زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے وہ پہلے وصول کریں، پھر اس باقی چندے جو ہیں وہ وصول کریں۔ مالی قربانی ان لوگوں میں بھی ہے جو ابھی نئے احمدی ہو رہے ہیں، مالی قربانی کا جذبہ۔ آئیوری کوسٹ جماعت کی ایک خاتون اموری اکارو صاحبہ بیان کرتی ہیں کہ 2008 میں جب میں نے دیکھا کہ ہمارے گاؤں سے کثیر تعداد میں لوگ خلیفہ وقت کو ملنے گانا جا رہے ہیں، جب میں گانا کے دورے پہ گیا ہوں 2008 میں، تو میں نے کہا کہ میں بھی جاؤں گی، مگر دل میں خیال آیا کہ میرا کاروبار تو پہلے ہی نہ ہونے کے برابر ہے اور پھر سفر خرچ اور 10 دن کا کام بھی نہ کر سکوں گی۔ بہرحال خدا تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے پختہ ارادہ کر لیا اور گھانا چلی گئی۔ وہ کہتی ہیں کہ گھانا جا کر خلیفہ وقت کو دیکھا اور خطاب سنے، گو کہ مجھے اپنی زبان نہ ہونے کی وجہ سے اصل تقریر سمجھ تو نہ آئی، باوجود اس کے انگلش میں بھی تھی اور ترجمہ بھی ہو رہا تھا وہاں کی، لیکن کیونکہ ان کی مقامی زبان اور تھی، کہتی ہیں سمجھ نہیں آئی، مگر دل مطمئن ہو گیا کہ میرا سفر ضائع نہیں ہوا، بلکہ میرے لیے برکتوں والا سفر ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں جن کو زبان سمجھ آئے نہ آئے خاموشی سے بیٹھتے ہیں اور سنتے ہیں باتیں، لیکن یہاں بعض دفعہ شکایت آ جاتی ہے لجنا کی کہ آواز آ بھی رہی ہوتی ہے، زبان بھی سمجھ آ رہی ہوتی ہے، اس کے باوجود بچوں کے بہانے خود باتیں کرنے میں زیادہ مصروف ہوتی ہیں۔ بس ان نئے آنے والوں سے بھی سبق سیکھنا چاہیے ہمیں۔ خیر کہتی ہیں کہ چنانچہ جس دن سے میں گانا سے واپس آئی ہوں، آگے ان کے ایمان کی پختگی دیکھیں مزید، آج 2012 تک میرا کاروبار پہلے سے ہر روز بڑھتا جا رہا ہے، 2008 کی نسبت 7-8 گنا زیادہ
کاروبار اور منافع ہو رہا ہے۔ میرا دل مطمئن ہے اور میرا ایمان پختہ ہے کہ وہاں جا کر جلسہ سن کر خلیفہ وقت سے مل کے میں نے کچھ ضائع نہیں کیا بلکہ دنیا بھی حاصل کی، اور اب میں کوشش کرتی ہوں کہ جو بھی خلیفہ وقت کی طرف سے ارشادات آتے ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں۔ فضل صاحب سرکل انچارج شولہ پور مہاراشٹر انڈیا لکھتے ہیں کہ شولہ پور میں جماعت کا قیام آج سے 17 سال پہلے ہوا تھا۔ جماعت کو منظم بنانے میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی بے شمار قربانیاں کی ہیں۔ محمد اسماعیل شیخ صاحب جو اس وقت صدر جماعت شولہ پور ہیں، ان کی اہلیہ شمیم بیگم صاحبہ شولہ پور کے نثار احمد کی بیٹی ہیں، جو کہ پہلے خود بھی احمدی تھے، لیکن بیٹی کے نکاح کے بعد نثار احمد مخالفین سے ڈر کر احمدیت سے منحرف ہو گئے اور جماعت کی مخالفت شروع کر دی، اور اپنی بیٹی کو بھی منحرف کرنے پر مجبور کیا۔ اپنی بیٹی پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ بیٹی کو دیا ہوا زیور تک واپس لے لیا۔ شمیم بیگم صاحبہ اس سب کے باوجود ثابت قدم رہیں اور اپنے والد صاحب کو بھی سمجھانے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن ان کے والد صاحب اور دیگر رشتہ داروں کا ظلم ان پر بڑھتا چلا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اپنی جائیداد سے بھی محروم ہونا پڑا۔ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے اور والد صاحب سے کہا کہ مجھے احمدیت کی نعمت کے مقابلے پر کچھ نہیں چاہیے، ساری جائیداد بھی جاتی ہے چلی جائے مگر میں احمدیت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ اور پھر اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کچھ دنوں کے لیے قادیان چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ موصوفہ اپنے شوہر اور ایک دودھ پیتے بچے کو لے کر قادیان آ گئیں۔ جاتے وقت انہیں جگہ جگہ جان سے مارنے کی دھمکی دی گئی، لیکن موصوفہ نے اپنے مخالف ماں باپ سے کہا کہ میں سچائی پر ہوں، اگر آپ لوگوں کو نجات چاہیے تو آپ لوگ بھی اس راستے کو قبول کریں، امام مہدی کے قدموں پر آ کر جھک جائیں۔ اور روتے ہوئے یہ کہہ کر اپنا فون انہوں نے بند کر دیا۔ اس کے بعد موصوفہ کئی مہینے قادیان میں رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے واپس اپنے علاقے میں چلی گئی ہیں اور بڑے اچھے حال میں اپنی زندگی کے دن گزار رہی ہیں۔ انڈیا سے ہی ایک اور واقعہ ہے۔ حافظ ریحان احمد صاحب جنہوں نے فیملی کے ساتھ 2000 میں بیعت کی تھی، سن 2000 میں، اپنی والدہ رئیسہ خاتون صاحبہ کے متعلق تحریر کرتے ہیں کہ خاکسار کے احمدی ہونے کے بعد ہمارے گاؤں چھتبنا ضلع سہارنپور یوپی میں بڑی شدید مخالفت ہوئی۔ تمام گھر والوں اور رشتہ دار مخالف ہو گئے، گھر والے اور رشتہ دار مخالف ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے والدین اور بھائیوں کو بھی احمدی ہونے کی توفیق عطا فرما دی۔ میرے والدین کے احمدی ہونے کے بعد گاؤں میں ہمارے پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں نے شدید مخالفت اور گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر دیا، لیکن میری والدہ نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بڑی جرت کے ساتھ اس مخالفت کا مقابلہ کیا۔ دارالعلوم دیوبند سے ملاؤں نے آ کر کئی دن تک ہم لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی اور پھر بالآخر طرح طرح کی دھمکیاں دیں، لیکن میری والدہ کے حوصلہ دینے اور سینہ سپر ہونے کی وجہ سے یہ ملا ناکام واپس اور نامراد ہو کے واپس لوٹے اور پورے گاؤں میں اکیلا ایک خان احمدیت پر قائم رہا۔ پھر لکھنؤ کے زونل امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاتون جو بکریدہ خاتون نام ہے یا کیا، بہرحال سیتاپور یوپی کی تھیں، جو کہ بیوہ ہیں، 1996 میں اپنے بچوں سمیت احمدیت قبول کی، جس پر سارا گاؤں ان کا مخالف ہو گیا۔ ایک بیٹا اس وقت غیر احمدی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ مخالفین نے موصوفہ کو دھمکی دی کہ اگر احمدیت سے توبہ نہ کی تو تمہارے بیٹے کو مدرسے سے نکال دیا جائے گا۔ کئی روز مولوی گاؤں میں آ کر موصوفہ کو تنگ کرنے لگے، مگر یہ خاتون ثابت قدم رہیں۔ آخرکار ان کے بچے کو غیر احمدیوں نے اسکول سے نکال دیا۔ موصوفہ نے اپنے بچے کو قادیان معلم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ جب مولویوں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اس خاتون کو اور زیادہ ڈرانا دھمکانا شروع کر دیا کہ تم نے اپنے بچے کو قادیان بھیج دیا ہے اور یہ لوگ وہاں پر بچوں کے گردے نکال دیں گے اور اسے مار دیں گے۔ یہ بھی مولویوں کے
دجل ہیں، مگر اس خاتون نے ان مولویوں کو جواب دیا کہ احمدی چاہے میرے سب بچوں کی جان بھی لے لیں، میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن میں نے احمدیت کو قبول کر کے صداقت کو پا لیا ہے، اب میں اس سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ باوجود شدید مخالفت کے یہ خاتون ہمیشہ ثابت قدم رہیں، اپنے 2 بچوں کو قادیان سے معلم کی تعلیم دلوائی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مالی قربانی میں بھی پیش ہیں۔ پھر لکھنؤ سے ہی ایک رپورٹ ہے، رئیسہ خاتون صاحبہ زوجہ یاسین صاحب مرحوم آف محمدی سیتاپور سرکل اپنے شہر میں اکیلی احمدی ہیں، 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، پورا گاؤں غیر احمدیوں کا ہے۔ خاوند کی وفات کے بعد مخالفین احمدیت نے ان کو ہر طرح سے ڈرایا دھمکایا کہ احمدیت چھوڑ دو ورنہ تمہارا یہاں رہنا محال کر دیا جائے گا، تمہاری جوان بیٹیاں ہیں، ان سے کون شادی کرے گا؟ مگر یہ خاتون مخالفین کو ہمیشہ یہی جواب دیتی کہ میں اپنی بیٹیوں کی شادی احمدیوں میں ہی کروں گی، چاہے یہ ساری عمر گھر میں کنواری ہی بیٹھی رہیں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ مگر اور صرف ماں نہیں کہہ رہی تھی، بیٹیوں نے بھی یہی کہا، مگر احمدیت سے ہٹ کر کبھی کسی سے رشتہ نہیں کروں گی۔ موصوفہ کی بیٹیاں بھی احمدیت کی اتنی فدائی ہیں، جیسا کہ میں نے کہا، ان کی بیٹیاں، ان کا بھی یہی جواب تھا، اگر کریں گی شادیاں تو احمدیوں میں کریں گی، نہیں تو نہیں کریں گی۔ جب کسی کام سے گھر سے باہر نکلتی ہیں تو مخالفین طنزیہ انداز میں جملے بھی کستے ہیں بیٹیوں پر کہ دیکھو قادیانی مرزائی جا رہی ہے، لیکن بیٹیوں کی اس ہمت اور ثابت قدمی کو دیکھ کر مخالفین بھی گھبرا جاتے ہیں کہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ان پہ ہمارے باوجود تنگ کرنے کے۔ ان کی اس ثابت قدمی کی وجہ سے آج تک مخالفین کی ہمت نہیں ہوئی کہ ان کے گھر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ اب 2 بیٹیوں کی اللہ تعالیٰ کی فضل سے احمدیوں میں شادی ہو بھی گئی ہے۔ انڈونیشیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ ایک خاتون دہا صاحبہ نے بیعت کی اور احمدیت میں داخل ہو گئیں، جس پر ان کو اپنی والدہ اور دیگر بہن بھائیوں کی طرف سے سخت مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی والدہ نے کہا کہ اگر تم احمدیت نہیں چھوڑتی تو میری موت پر میرے قریب نہ آنا اور نہ ہی مجھے چھونا۔ پھر اس قدر مخالفت ہوئی کہ اس احمدی خاتون کو اپنے خاوند کے ساتھ اپنا گاؤں، اپنا گھر، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑنا پڑا، لیکن یہ لوگ ثابت قدم رہے۔ اور خاص طور پہ یہ خاتون کہتی ہیں کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں احمدیت چھوڑ دوں اور واپس اپنے گاؤں چلی جاؤں تو مجھے کافی دنیاوی فائدہ ہوگا، لیکن چونکہ میں احمدیت کی حقیقت کو جان چکی ہوں، اس لیے اب احمدیت کو چھوڑنا میرے لیے ناممکن ہے۔ میں نے دنیا پر اپنے دین کو مقدم کر لیا ہے۔ بس یہ ہے اس عہد پر قائم ہونے کی ایک اعلیٰ مثال جو ہزاروں میل دور بیٹھی ہوئی خاتون بھی دکھا رہی ہے، جس کا اظہار کر رہی ہے۔ پھر امیر صاحب انڈونیشیا لکھتے ہیں کہ تاسک ملایا میں سکاساری جماعت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک احمدی خاتون کے خامد غیر احمدی ہیں۔ ان کی ایک نوعمر لڑکی کا نام عزیزہ یلیانتی ہے۔ وہ اپنے نانا اور نانی کے پاس رہتی ہے جو کہ احمدی ہیں۔ لڑکی کا والد اچانک بیمار ہو گیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو کہا کہ وہ احمدیت چھوڑ دے اور اس کے پاس چلی آئے۔ بیمار ہو گیا ہوں، اگر تم نے مجھے ملنا ہے تو احمدیت چھوڑو اور پھر میرے پاس آ جاؤ۔ اس شخص نے اپنے بیوی کو طلاق دینے کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ خیر، اس پر نیشنل صدر صاحب نے اس لڑکی سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتی ہے، کیا احمدیت چھوڑ کے اپنے باپ کے پاس جانا چاہتی ہے؟ لڑکی نے سسکیوں بھری آواز میں صدر صاحب کو بتایا کہ گو کہ اس کا باپ اس وقت سخت بیمار ہے اور میرا دل یہی چاہتا ہے کہ میں اسے جا کے ملوں، اس کے گلے لگوں، لیکن اور اس کو میری ضرورت بھی ہے، لیکن میں جماعت کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اپنے باپ کو تو قربان کر سکتی ہوں، اپنے جذبات کو تو قربان کر سکتی ہوں، لیکن احمدیت کو قربان نہیں کر سکتی، اپنے دین کو قربان نہیں کر سکتی۔ یہ ہے ایمان کی مضبوطی کی وہ داستانیں جو ہم آج کل دنیائے احمدیت میں ہر جگہ رقم ہو رہی ہیں۔ کینیا سے بشارت احمد صاحب مبلغ سلسلہ لکھتے ہیں کہ ایلڈوریڈ ریجن کی ایک جماعت مکوٹانو کی ایک معمر خاتون کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنی فیملی کے ساتھ جماعت احمدیہ میں شامل ہونے کی توفیق ملی۔ جب مخالفین کو علم ہوا تو انہوں نے کافی مخالفت کی اور بعض نے تو بائیکاٹ کر دیا۔ حال ہی میں سعودی عرب کی طرف سے دی گئی امداد سے مکوٹانو میں، یہ گاؤں جو ہے، ایک بڑی مسجد تعمیر کی گئی ہے اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے مالی مدد بھی دی جا رہی ہے، پیسے دیے جا رہے ہیں، ڈالروں کی بچھاڑ کی جا رہی ہے وہاں۔
یہ لوگ اس خاتون کے گھر بھی گئے اور کہا کہ احمدیت نے تمہیں کیا دیا ہے؟ وہ تو کچھ مدد کرنے کے بجائے تم سے چندہ لیتے ہیں. تم ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، ہماری مسجد میں آیا کرو تو تمہیں ہمیشہ مدد ملتی رہے گی. اس پر اس غریب عورت نے جواب دیا کہ پیسوں کے لالچ میں تمہاری مسجد میں نہیں آ سکتی. تم لوگ فتنہ پیدا کرتے ہو، تمہارے پاس اسلام نہیں ہے. حقیقی اسلام احمدیت کے پاس ہے. احمدیت نے ہمیں وہ نور دیا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اب ہمارا جینا مرنا احمدیت ہی ہے اور اسی سے وابستہ ہے. میں تو کہتی ہوں، ان کو کہا، ان مولویوں کو عرب سے جو آئے ہوئے تھے، کہ تم بھی احمدیت کی آغوش میں آ جاؤ اور ہر قسم کا امن پاؤ گے. اس پر وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے کہ اس کا دماغ خراب ہو گیا، اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو. پھر تامل ناڈو انڈیا سے ہی بشارت صاحب کہتے ہیں، امیر ہیں وہاں کے، کہ ہماری ایک نئی جماعت کڈلور میں گزشتہ دنوں جب مخالفین کی طرف سے جماعت کے خلاف تحفظ ختم نبوت کے نام پر، یہ نام نہاد تحفظ ختم نبوت ہے، اصل تحفظ ختم نبوت تو جماعت احمدیہ کا کام ہے، کہ نام پر جلسہ منعقد کیا گیا تو ان میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے خلاف بد زبانی اور گالیوں کا سلسلہ جاری رہا. چنانچہ احمدی احباب نے اس کے جواب میں اگلے ہفتے جلسہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرنا چاہا، لیکن مخالفین نے اس کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا. پولیس اسٹیشن جا کر ہمارے خلاف حکومتی کارندوں کو اکسایا. چنانچہ پولیس والوں نے ملاؤں کی باتوں میں آ کر ہمارا جلسہ روکنے کا ارادہ کر لیا. پولیس بھی ان کے ساتھ مل گئی. ہمارے ایک مبلغ اجازت کی غرض سے جب پولیس اسٹیشن جانے لگے تو اس وقت موقع پر حاضر مستورات میں سے، عورتوں میں سے ایک عورت عائشہ بی بی صاحبہ نے کہا کہ میرا جانا بھی وہاں ضروری ہے. یہ کہہ کر برقع پہن لیا اور پولیس اسٹیشن پہنچ گئی وہ خاتون. چونکہ اس دن مرد لوگوں میں سے بہت کم تھے، اکثر کام پہ گئے ہوئے تھے، اور اس موقع پر موجود جو تھے ایسے لوگ نہیں تھے جو صحیح طرح اپنا مدعا بیان کر سکیں پولیس کو. جب مبلغ صاحب نے حکام سے بات چیت کی تو پولیس نے کہا کہ آپ تو یہاں کے لوکل آدمی نہیں ہیں اور نہ اس کی اجازت لینے کے حقدار ہیں، کیونکہ آپ لوکل نہیں ہیں، اس لیے ہم آپ کو اجازت نہیں دے سکتے، چلے جائیں یہاں سے. لہٰذا لوکل افراد کا یہاں آنا ضروری ہے، وہ آئیں گے پھر ہم سوچیں گے. بہانہ بنایا انہوں نے. اس پر عائشہ بی بی صاحبہ نے پرزور آواز میں کہا بڑے جوش سے کہ میں یہاں کی لوکل ہوں، آپ مجھے اجازت دیں. ہم کیوں اپنے مذہب کی صداقت کا اظہار نہیں کر سکتے؟ ہم یہاں کا جلسہ کریں گے اور احمدیت کی برتری ثابت کرنے کے لیے ہر کوشش کریں گے. یہ ثابت کریں گے کہ اصل اور حقیقی عشق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احمدیوں کو ہے. اس پر پولیس حکام حیرت زدہ ہو گئے اور غیر احمدیوں کی طرف سے جو حالات پیش کیے تھے ان کو بتائے، لیکن بہرحال پھر جلسے کی اجازت دے دی اس جرأت مند قدم سے جو احمدی عورت نے اٹھایا. پھر بنگال کلکتہ زون کا ہی ایک واقعہ ہے. اگست 2012 رمضان المبارک کی تاریخ کو 30 تاریخ کو جماعت احمدیہ عطا پور میں بعد نماز فجر درس کے دوران غیر احمدیوں نے لاٹھی لے کر لاٹھیوں وغیرہ سے دوسری چیزوں سے مسجد پر حملہ کر دیا. اس وقت انہوں نے مولم صاحب پر حملہ کیا، مگر ہماری احمدی عورتوں نے بڑی ہمت کے ساتھ مولم صاحب کو گھیرے میں لے کر بحفاظت ایک احمدی آدمی کے گھر پہنچا دیا. اس وقت احمدی عورتوں کو مولم صاحب کی حفاظت کرنے کی وجہ سے کافی مار بھی کھانی پڑی، لیکن انہوں نے اپنی ڈیوٹی نہیں چھوڑی. اس مرد کی حفاظت ان عورتوں نے کی، مگر انہوں نے مخالفین کا ڈٹ کر سامنا کیا. یہ ہے احمدیوں کی جرت جو احمدی عورتوں نے دکھائی. امیر صاحب بنگلہ دیش لکھتے ہیں کہ اپریل 2005 کو ملاؤں نے جب سندربن مسجد میں قادیانی ہماری مسجد پر ملاؤں نے قادیانی عبادت گاہ کا بورڈ نصب کر دیا اور اس کے لیے بڑا جلوس نکالا. اس جلوس نے احمدی گھروں پر بھی حملہ کر دیا اور لوٹ مار شروع کر دی. اس وقت سارے مرد مسجد کی حفاظت کے لیے گئے ہوئے تھے اور خواتین اور بچے گھروں میں تھے. عورتوں نے بڑی بہادری کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کیا. قریباً 12 عورتیں زخمی ہوئیں، جن میں سے 5 کو شدید زخمی حالت میں ڈھاکہ میڈیکل کالج ہسپتال میں منتقل کرنا پڑا.
ایک عرصہ تک وہ اسپتال میں زیر علاج رہیں اور پھر واپس آئیں، لیکن انہوں نے مردوں کا مقابلہ کیا اور اپنے ایمان کو ضائع نہیں ہونے دیا۔ امیر صاحب گیمبیا تحریر کرتے ہیں کہ اپر ریور ریجن کی سسٹر فاتو باہا اور ان کے خاوند پر 2001 میں گاؤں والوں نے حملہ کر دیا۔ اس حملے میں گاؤں کا ہیڈ بھی شامل تھا، چیف جو تھا۔ اس حملے میں اس کے خاوند کو بری طرح زخمی کر دیا گیا، اسے فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ چند دن داخل رہا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب ان کے گھر بچے کا نام رکھنے کی تقریب ہو رہی تھی، یا ان کے فنکشن افریقہ میں رواج ہے بچوں کے نام رکھنے کے لیے تھوڑا سا فنکشن کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ حملہ آوروں نے تمام کھانے کے برتن بھی الٹا دیے۔ وہ دعوت جو ہو رہی تھی، لوگ آئے ہوئے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے، گھر والے خاندان والے اکٹھے تھے، کھانا تیار تھا، سارا کھانا پکا ہوا انہوں نے الٹا دیا، کھانوں میں ریت ڈال دی، مٹی ڈال دی، اور اسی پر بس نہیں کی بلکہ حملہ آوروں نے بعد میں احمدیہ مسجد پر بھی حملہ کر کے مسجد کو بھی شہید کر دیا۔ جب ان کے رشتہ داروں کو معلوم ہوا تو وہ ان کو بچانے کے لیے آئے، اور رشتہ داروں نے صرف اتنا کہا کہ ہم یہی کر سکتے ہیں کہ بحفاظت نکال کر تمہیں محفوظ مقام پر پہنچا دیں۔ جب ان میاں بیوی سے کہا گیا کہ آپ یہ علاقہ چھوڑ دیں تو اس عورت نے کہا کہ ہم آپ کی مدد کی قدر کرتے ہیں، بڑا شکریہ آپ کا، ہماری مدد کے لیے آئے، لیکن ہم احمدی ہیں اور جماعت کی اجازت کے بغیر ہم علاقہ خالی نہیں کریں گے۔ چنانچہ ایریا مشنری سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مخالفت کے باعث کوئی علاقہ تمام تر خالی کر لیا گیا ہو، آپ کو ہر حال میں یہاں رہنا چاہیے۔ یہ بات سن کر اس خاتون نے سب کو واضح طور پہ کہہ دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ علاقہ نہیں چھوڑیں گے ہم۔ اگر یہ خاتون اس موقع پر ایسی بہادری کا نمونہ نہ دکھاتی تو یہ علاقہ احمدیہ سے خالی ہو جاتا۔ بہرحال مرکز کی مداخلت پر ریجنل گورنر کو رپورٹ کی گئی، جس نے پولیس کو بھجوا کر حالات کنٹرول کروائے۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسجد بھی جو انہوں نے گرائی تھی وہ بھی دوبارہ تعمیر ہو چکی ہے، باقاعدہ وہاں معلم بھی ہے، جماعت بھی وہاں قائم ہے، اور ایم ٹی اے وغیرہ کے ذریعے سے اس وقت یہ پروگرام بھی وہاں سنا جا رہا ہے، کیونکہ سولر پینل کے ذریعے سے وہاں بجلی کا بھی انتظام ہو چکا ہے۔ بس یہ چند مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ان مثالوں کو ہم نے آئندہ بھی زندہ رکھنا ہے۔ یہ بتانے کے لیے میں نے یہ آپ کے سامنے پیش کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا دین کو دنیا پر مقدم رکھے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ کوئی لڑکی اس کمپلیکس میں مبتلا نہ ہو کہ جدید فیشن کا نہیں پتہ، یا اسے دنیا داروں کی طرح بالی ووڈ کا نہیں پتہ، ہالی ووڈ کا نہیں پتہ۔ یہ میں نے اس لیے کہا ہے کہ ایک لڑکی کا مجھے پتہ لگا واقعہ، وہ اس بات پر پریشان تھی کہ اسکول میں لڑکیوں نے اسے کہا کہ تمہیں پتہ ہے بالی ووڈ کا کوئی ذکر کر رہی تھیں آپس میں باتیں، تو اس نے کہا بالی ووڈ کیا چیز ہے، تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ تمہیں یہ بھی نہیں پتہ، تم نے کیا ترقی کرنی ہے، تم نے کیا سیکھنا ہے۔ بس اس بات کی فکر نہ کریں دنیا دار لڑکیوں کی طرح یا عورتوں کی طرح کہ ہمیں بالی ووڈ کا نہیں پتہ، یا فلاں چیز کا نہیں پتہ، یا دنیاوی چیز کا نہیں پتہ، یا یہ نہ کہیں کہ میرا می ٹائم ہونا چاہیے۔ یہ ایک نئی اختراع جو نکالی، نئی ٹرم جو نکالی ہے آج کل۔ ہاں، اگر نمازیں قضا ہو رہی ہیں تو فکر کریں، اگر قرآن کریم کی تلاوت میں کمی ہے تو فکر کریں، اگر قرآن کریم کا ترجمہ سیکھنے میں کمی ہے تو فکر کریں، اگر کسی احمدی عورت اور لڑکی کو خلیفہ وقت کی طرف سے دین کی خدمت کے لیے آواز دی جا رہی ہے اور وہ آگے نہیں بڑھتی تو یہ فکر کی بات ہے۔ اگر آپ اپنا دین چھپا رہی ہیں اور کسی قسم کے کمپلیکس میں مبتلا ہیں تو یہ فکر کی بات ہے۔ بس یاد رکھیں جس عظیم کام کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تھے، اس کو پورا کرنے کے لیے، آپ کا مددگار بننے کے لیے اگر انصار اور خدام کی ضرورت ہے تو لجنہ کی بھی ضرورت ہے۔ بس دین کی خاطر قربانی کے نئے جذبے کے ساتھ، قربانی کے نئے جذبے کے ساتھ آج یہاں سے جائیں اور ہمیشہ اس کو قائم رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ان تمام دنیاوی خواہشات کو قربان کر دیں،
جو فوقتاً فوقتاً دنیا اداروں کی طرف سے آپ کے دل میں ڈالی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔ آمین۔ جرمنی والوں نے تو نہیں حاضری بھیجی؟ اس وقت آپ کی کہی تھی 5,900 5,900 تھی یو کے کی؟ اس کے نیچے ہے 5,900 اچھا، لجنہ مالا یو کے کی حاضری ہے اس وقت جو موجود ہیں 5,950 اور لجنہ جرمنی کی ہے 5,512۔ میرا خیال تھا ان کی تعداد زیادہ ہے، شاید زیادہ ہوں گی آپ سے، لیکن 12 یو کے مار گئی لجنہ کو آج، جرمنی کو، لجنہ کو نہیں، جرمنی لجنہ کو۔ اتنا خوف زدہ نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں، نعرہ لگانا ہے تو صحیح طرح لگائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد